अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़ाहक तनवीर आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। मुस्कान खान को लेकर जो बहस या जो चर्चा चल रही है, इस पर दो चार अपने ख्यालात आपके सामने रखने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। इसके ऊपर मैंने कल लाइव वीडियो बनाया था, मगर उसकी क्वालिटी सही नहीं थी, तो फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। वैसे बहुत सारे लोग जो है मुझे ये कहते हैं कि आप रेगुलरली वीडियो बनाया करिए, मगर मसला ये है कि मेरी जॉब होती है और फिर साथ में दूसरी जिम्मेदारियां भी या दूसरे जो है काम होते हैं मेरे, तो इन सारी वजूहात की वजह से मुझे वक्त नहीं मिल पाता है। तो मैक्सिमम मैं ट्वीट करता हूँ, फेसबुक पर पोस्ट वगैरह लगाता हूँ, मगर जो है प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए बहुत वक्त लग जाता है, तो मैं नहीं बना पाता। बहरहाल मुस्कान खान को लेकर जो आपके और हमारे दरमियान में जो बहस चल रही है, जो बहस कह लें या फिर तारीफें कह लें या फिर शायरियां भी उस लड़की के ऊपर चल रही हैं, मगर यहाँ पर मैं कोई रोस्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई प्रॉपर यूट्यूबर हूँ कि आपके सामने मैं एक क्रिटिकल एनालिसिस इस मसले का पेश करूँ। मगर इस सारे मामले को लेकर मेरे दिल में पॉजिटिव फीलिंग नहीं है। हो सकता है कि आपके दिल में भी नहीं है। जितने लोगों से मैंने बात की, उन लोगों ने भी यही मेरे सामने जाहिर किया कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं या फिर जो हिजाब का मसला चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, इस चीज को लेकर पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को। अब ये अलग बात है कि अक्सरियत और मेजॉरिटी जब इस मसले के ऊपर कह रही है दिन है, तो आपको भी दिन बोलना पड़ता है। अब रात है, आपको नजर आ रही है रात है, फिर भी आप जो है आपको जबरदस्ती दिन बोलना पड़ता है, क्योंकि अक्सरियत जो है उसको दिन बोल रही है। अब यहाँ पर जो लोग जो है जज्बात का शिकार हो गए हैं और इमोशनली चार्जड अप हो गए हैं, और लोग जो है इमोशंस में लड़की के ऊपर शायरियां भी लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा रहे हैं। खैर, लड़की के लिए हम भी सिंपैथाइज करते हैं। लड़की ने जो किया, जो कॉलेज में हुआ, लड़की अकेली गई गाड़ी पर, हालांकि उनके वालिद साहब भी थे, मगर लड़की अकेली गई। वो अकेली क्यों गई वो अल्लाह बेहतर जानता है। वालिद साहब क्या कर रहे थे पता नहीं, क्योंकि ऐसे मसले जब चल रहे थे, और ऐसा नहीं है कि अचानक उस दिन ये मसला पेश आया, कई दिन से ये मसला चल रहा था। और जो है जब आपको पता है कि मसला चल रहा है, और जब अहले इल्म से ये बात पूछी गई कि ऐसे सिचुएशन में लड़की को क्या करना चाहिए था, तो अहले इल्म ने यही कहा कि ऐसे सिचुएशन में लड़की को जाना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, वो लड़की वहां गई, वो गुंडे उसके पीछे भागते हुए आए, फिर उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ, फिर वो अल्लाह अकबर चिल्लाई, उसके फिर जो है कार्टून बनना शुरू हो गए, उसकी तस्वीरें वायरल हो गई। फिर उसके बाद उधर से मलाला ट्वीट कर रही है, उधर से राना अय्यूब ट्वीट कर रही है, फिर उधर से जो है क्या कहते हैं अपना यूनाइटेड स्टेट्स के जो है रिलीजियस फ्रीडम वाले वो अलग ट्वीट कर रहे हैं। तो मुझे देखकर ये लगा कि ये सारी चीजें जो पेश आई हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यानी कि ये अचानक ऐसा ही नहीं हुआ, ये अचानक ऐसे ही नहीं हो गया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर सोची समझी साजिश कह लें या फिर एक प्लान है इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट करवाने का। अब आपको पता है दूसरी तरफ बीजेपी है, हिंदुत्व है, मेजॉरिटी उनकी है, और ऐसे इश्यूज को जब आप उछालेंगे तो जाहिर सी बात है वो इंस्टिगेट होंगे, और ऐसे इश्यूज पर जब वो इंस्टिगेट होंगे तो मुसलमान भी इंस्टिगेट होंगे। जाहिर सी बात है ना, जब हिजाब, नमाज, दाढ़ी ऐसे मसलों को जब आप उछालेंगे तो फिर जो है वो भी इंस्टिगेट होंगे, फिर ये भी इंस्टिगेट होंगे, दोनों को इंस्टिगेट करो और फिर जो है जो करना है वो करो। तो अब आप देखिए, ये जो मुस्कान खान का वीडियो जो वायरल हुआ, मैं जब ऐसी बातें करता हूं तो लोग कहते हैं कि भाई तू यहूदी का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है, ये है वो है। मैं किसी का एजेंट नहीं हूं भाई। दुनिया में हर चीज बाइनरी नहीं होती, 0 और 1 में नहीं होती। ठीक है, हमारे दोस्त ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, 0 1 में हर चीज नहीं होती, बल्कि जो है इस दुनिया में जो चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि अगर आप आरएसएस के खिलाफ हैं तो आप जो है आपके दोस्त हैं, ये ऐसी बात नहीं है ना। अगर आप जो है आपकी हरकतों से कोई मुखालिफत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरएसएस का आदमी है। अगर कोई हमास के खिलाफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इजरायली यहूदी एजेंट या ज़ायनिस्ट है। तो आप ये बाइनरी कैलकुलेशन आप जहन से निकाल दीजिए कि आपके साथ अगर कोई नहीं है या फिर आपके नजरियात के साथ कोई नहीं है तो वो दुश्मन है, मुर्तद है, काफिर है। बहुत सारे लोग ट्विटर पर मुझे बोलते हैं कि तू काफिर है, तू मुर्तद है, तू ये है, तू वो है, इस तरह के जो है इल्जाम लगाते हैं। तो वैसे तो इनके इल्जामों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो इनके हाथ में जन्नत है ना तो जहन्नम है। जन्नत जहन्नम अल्लाह के हाथ में। बहरहाल अब ये वाकये की तरफ वापस आते हैं। ये जो लड़की गई गाड़ी पे, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब ऐसे हालात पेश आते हैं सोसाइटी में या फिर शहर में या कॉलोनी में ही, तो कौन अपनी लड़की को अकेले भेजता बताओ?
اور وہ لڑکی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ میں اسائنمنٹ سبمٹ کرنے کے لیے آئی. بھائی ایسے سچویشن میں کون سی اکیلی لڑکی گاڑی پر اسائنمنٹ سبمٹ کرنے آتی ہے بتائیے آپ. میری بہن الحمدللہ ڈبل ماسٹرز ہے, حجاب میں اس نے ڈبل ماسٹرز کیا ہے. میری وائف خود بھی الحمدللہ ڈاکٹر ہے. تو بھائی جب یہ لوگ کالج جاتے تھے, میری بہن خود بھی جب کالج جاتی تھی, تو کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں اکیلی گئی ہے. ان کی سیفٹی کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہوتی ہے, گھر کے مرد حضرات کی ذمہ داری ان کی سیفٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو کبھی ایسا دن نہیں گیا. نارمل ڈیز میں بھی جو ہے میں یا تو والد صاحب یا تو ہمارے بھائی چھوڑ کے آتے تھے یا پک اپ کرتے تھے. تو جب حالات خراب ہیں, شہر میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں جگہ جگہ پر, حجاب کو لے کر مسائل چل رہے ہیں, ان سارے سچویشنز میں یہ لڑکی اکیلی بائک پر, ان کے والد صاحب کہاں تھے پتہ نہیں, اور پھر جب یہ پورا ہنگامہ ہوا تو پھر والد صاحب جو ہے ٹھہر کر تعارف کرا رہے ہیں لوگوں سے. الگ الگ جگہ سے لوگ آ رہے ہیں. ایک حضرت پہنچ گئے حیدرآباد سے وہ لڑکی کے گھر, جا کے وہ لڑکی سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں, گلے بھی مل رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں بڑی عمر کا بڈھا آدمی ہے. ارے بھائی یہ کسٹمائزڈ چیری پکنگ والا حجاب کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا. بہرحال وہ وہاں پہ گئی, یہ جو پورا سچویشن ہوا, اس کے بعد انڈیا ٹوڈے پر جو ہے جب اس کا انٹرویو لیا گیا اس لڑکی کا, تو اس نے کہا کہ ہم کو CFI والوں نے ہیلپ کیا. CFI ٹھیک ہے. اب یہ جو CFI ہے کیمپس فرنٹ آف انڈیا, یہ PFI کا کیمپس ونگ ہے. اب یہ PFI کیا ہے, پاپولر فرنٹ آف انڈیا. یہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا یہ نکلا NDF سے, نیشنل ڈیولپمنٹ فرنٹ, جو کیرلا کا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک خوارجی ذہن رکھنے والی تنظیم ہے, اور اس کے بارے میں محمد رحمانی صاحب جو مشہور و معروف عالم دین عبدالحمید رحمانی صاحب کے بیٹے ہیں, عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ علیہ, ان کے بیٹے ہیں یہ دلی کے, انہوں نے ہبلی میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہی کہ یہ جو PFI ہے یہ خوارجی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. پھر میں نے بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا ادھر ادھر پڑھا, پھر انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی, تو PFI کے چیئرمین کا سٹیٹمنٹ مجھے ملا, جس میں PFI کے چیئرمین نے خود یہ بات کہی کہ ہم جو ہے حماس ماڈل کو فالو کرتے ہیں. حماس کا جو ماڈل ہے فلسطین میں, دا سو کالڈ جہادی آرگنائزیشن, اس کا ہم جو ہے ماڈل فالو کرتے ہیں. ہم تبلیغی جماعت یا سلفی میتھڈالوجی کو فالو نہیں کرتے. انہوں نے کلیئر کٹ یہ بات کہی, مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ان سے متاثر ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا جو ہے نا دین کا اور جو ہے مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں. دیکھیے ان کو کیا کہتے ہیں, ان کو اصل میں کہتے ہیں ولچر ایکٹیوسٹس. ٹھیک ہے, ولچر ایکٹیویزم ایک ورڈ ہے, آپ یاد رکھیے اس چیز کو. یہ یوزولی جو ہے انٹیلیجنس کی دنیا میں یہ استعمال ہوتا ہے. ویسے میں انٹیلیجنس کا نہیں ہوں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں نے بہت ساری جو ہے ڈاکومنٹریز اس پہ دیکھی ہیں, بہت ساری چیزیں پڑھتا رہتا ہوں, تو مجھے پتا ہے یہ چیز کہ ولچر ایکٹیویزم کر کے ایک چیز ہے, جس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں, یہ PFI کے, CFI کے, حماس والے اور جتنے لیفٹسٹ آرگنائزیشنز ہیں, جس طرح سے یہ اپنا رانا ایوب جیسے لوگ یا عمر خالد جیسے لوگ یا سفورہ زرغار جیسے لوگ, یہ سہلا راشد جیسے لوگ, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, سارے کے سارے ولچر ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں. بھیم آرمی جیسے لوگ, ان کا مقصد مسئلے کو سولوشن نکالنا نہیں ہوتا, کسی پرابلم کا سولوشن نکالنا ان کا مقصد نہیں ہوتا. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پرابلم چلتا رہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی روزی روٹی چلتی ہے اور پھر ان کا ایکٹیویزم بھی چلتا رہتا ہے. اب رانا ایوب کے اوپر جب یہ ED والوں نے ریڈ کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, اچھا کیا بھائی, ایسے لوگوں کو اندر ہی ہونا چاہیے. جب ED والوں نے ریڈ کیا تو رانا ایوب کے پاس سے 1.77 کروڑ کے جو اس کے ایسٹس تھے اس کو انہوں نے اٹیچ کیا. اٹیچ یعنی کہ اس کو نہ ٹرانسفر کر سکتی ہے نہ وڈرا کر سکتی ہے. اس طرح سے ED والوں نے انویسٹیگیشن پہ اس کو لگا دیا. کروڑوں کا پیسہ اس کے پاس سے نکلا, رانا ایوب کے پاس سے. اب اس نے جو ٹویٹ کیا تھا یمن کے اوپر, آپ کو یاد ہے پچھلے چند دنوں میں اس نے ٹویٹ کیا تھا یمن کے اوپر. ٹویٹ بھی کیسا ٹویٹ کیا تو نیچے کامنٹس کا فنکشن اس نے ڈسیبل کر دیا. اور پھر یہ لوگ بات کرتے ہیں آزادی کی, بات کرتے ہیں فریڈم آف سپیچ کی, بات کرتے ہیں یعنی لبرٹی کی, مگر یہ لوگ خود اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ دوسرا اوپینین یہ سننا پسند نہیں کرتے. تو یہ اصل میں پورا پیسوں کا کھیل ہوتا ہے, ان کو ولچر ایکٹیوسٹ کہتے ہیں. بہرحال یہ لوگ جو ہے ان مسئلوں کو چلاتے رہنا چاہتے ہیں تاکہ یہ مسئلے چلتے رہے اور پھر ان کا ایکٹیویزم بھی چلتا رہے. اب جہاں جہاں مسلم بردرہوڈ آئیڈیالوجی یعنی کہ جماعت اسلامی کی جو آئیڈیالوجی, اخوان المسلمین کی جو آئیڈیالوجی, جہاں جہاں انہوں نے ہاتھ رکھا وہاں وہاں مسلمانوں کے حالات خراب ہوئے. دیکھیے آپ فلسطین کا مسئلہ لے لیجئے, یہاں پہ حماس ہے, تو آج تک مسئلہ ختم نہیں ہوا کیونکہ یہ مسئلہ ختم کرنا بھی نہیں چاہتے.
کنگ فہد جو سعودی عرب کے ہیں، انہوں نے 1980s میں فیس ٹریٹی کے نام سے انہوں نے ایک معاہدہ یعنی کہ پیس ٹریٹی انہوں نے اسرائیل کو دی تھی. اس کے بعد کیا ہوا، عرب پیس انیشیٹو کے نام سے کنگ عبداللہ نے بھی ایک جو ہے پیس انیشیٹو انہوں نے دیا، اور کنگ سلمان نے بھی اس کو ریٹریٹ کیا، اور محمد بن سلمان نے بھی یہ بات بار بار ریٹریٹ کی کئی انٹرویوز میں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں، مگر ہماری شرط ہے کہ آپ پہلے عرب پیس انیشیٹو پہ سائن کریے. مگر وہ لوگ بھی سائن نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ حماس ہمارے لیے تھریٹ ہے، یہ تھریٹ ہے، یہ تھریٹ ہے. تو اب فلسطین کا مسئلہ اگر آپ کو حل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو حماس کو اندر کرنا پڑے گا یا پھر ان کو سائیڈ لائن کرنا پڑے گا. کشمیر میں بھی آپ جا کر دیکھ لیجئے، یہاں پر جماعت اسلامی اتنا ایکٹیو ہے جس کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ہندوستان کے بھی حالات یہ لوگ خراب کرنے جا رہے ہیں. جماعت اسلامی ڈائریکٹ نہیں آتی، یہ بڑی چالباز جماعت ہوتی ہے، بڑی چالو جماعت ہے. یہ لوگ جو ہے تقیہ، جو ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ شیعہ لوگ تقیہ کرتے ہیں، شیعہ لوگ تو بیچارے ان سے خطرناک تقیہ تو جماعت اسلامی والے کرتے ہیں. ہر جماعت کے اندر یہ لوگ گھسے ہوئے ہیں، تبلیغی جماعت کے اندر بھی یہ لوگ گھسے ہوئے ہیں، اہل حدیثوں کے اندر بھی کافی ان کی ذہنیت والے لوگ آپ کو ملیں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں بریلویوں کے اندر بھی آپ کو ملیں گے. بہرحال ہر جگہ یہ گھسیں گے، بریلوی کے پاس جائیں گے. اب دیکھیے ایس ڈی پی آئی جو ہے، پی ایف آئی کا جو پولیٹیکل ونگ ہے، وہ وہاں چلے گئے اجمیر. ٹھیک ہے، پی ایف آئی والے بھی پہنچ گئے اجمیر جا کے جو ہے دستار بندی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بھی کر رہے ہیں. اہل حدیث کے پاس آتے ہیں، ان کی زبان بات کرتے ہیں، بریلوی کے پاس جاتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، شیعہ کے پاس جاتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، اور پھر دیوبندی کے پاس جا کے ان کے حساب کی بات کرتے ہیں. ان کو اصل میں چاہیے لیڈرشپ، ان کو اصل میں چاہیے پاور، یہ اصل لیڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ امت میں اتحاد کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک جٹ ہونا چاہیے. یہ اس وقت تک اتحاد کی بات کریں گے جب تک لوگ ان کے تابع نہیں رہیں گے. جب آپ ان کو چیلنج کریے، ان کے آئیڈیالوجی کو چیلنج کریے، ان کے نظریات کو چیلنج کریے، ان کی کتابوں کو چیلنج کریے، ان کے پیروں کو چیلنج کریے، جو ان کے پیر ہے مودودی اور پھر قطب بننا، ان کو آپ چیلنج کریے. آپ پھر دیکھیے ان کا اصلی رنگ، اور یہ جو اتحاد کی بات کرتے ہیں، یونٹی کی بات کرتے ہیں، پورا ان کا اصلی رنگ نکل کے آئے گا. بہرحال میں پوائنٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جہاں جہاں انہوں نے ہاتھ رکھا ہے، جہاں جہاں یہ لوگ گھسے، مسلمانوں کا بھلا نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا. مصر، ایجپٹ کی مثال لے لیجیے آپ. یہاں پہ سیسی آنے کے بعد سیسی نے سب سے پہلا کام یہ کیا، مسلم بردرہوڈ کو بین کیا. بھائی جب تک یہ لوگ رہیں گے مسئلے حل نہیں ہوں گے، تو سیدھے بین، خلاص. ان کے لوگوں کو پکڑ کے اندر ڈالا، ان کے لٹریچر کو نکال کے پھینک دیا. الحمدللہ اب دیکھیے ایجپٹ کا انفراسٹرکچر کافی ترقی کر رہا ہے، ایجپٹ میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، ایجپٹ کی جو اکانومی ہے وہ آگے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنا موراکو میں بھی ان کو آؤٹ کیا گیا. ٹونیشیا میں، اصل میں شروعات ان کی ٹونیشیا سے ہی ہوئی تھی، ٹونیشیا میں ان کو آؤٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد سعودی عرب میں ان کو بین کیا گیا. اس کے بعد ان کا پورا لٹریچر نکال کر پھینک دیا گیا سعودی عرب سے، اور سعودی عرب میں بہت اسٹرکٹ ان کے اوپر کاروائی کی جا رہی ہے. اور اس طرح سے یو اے ای میں ان کو بین کیا گیا. جہاں جہاں یہ لوگ بین ہوئے ہیں وہاں پر الحمدللہ مسلمانوں کے حالات سدھرے ہیں. جہاں جہاں یہ رہے ہیں مسلمانوں کے حالات خراب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات سدھرے تو ان کو آؤٹ کرنا پڑے گا. اور یہ پورے حجاب کے پیچھے جو جہاں جہاں پروٹیسٹ چل رہے ہیں ہندوستان میں، یہ لیفٹ ونگ والے، یہ کمیونسٹ لوگ، اور کمیونسٹوں کو بھائی سمجھ نہیں آتا مجھے، کمیونسٹ تو اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتے. وہ لوگ کمیونسٹ جیسے لوگ آ کر مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ سوچنے کی بات ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تائید میں بات کریں، مسلمانوں کی تائید میں نہیں ہے. یہ لوگ آپ کو استعمال کر رہے ہیں. مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، استعمال ہونے سے بچیے. مسلمان استعمال نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو اللہ نے فراست دی ہے. بھائی ایک دور اندیشی، ایک فراست آپ کے اندر ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی آ رہا ہے آپ کو استعمال کر کے نکل رہا ہے، کوئی بھی آ رہا ہے آپ کو استعمال کر کے نکل رہا ہے، کوئی حجاب کا مسئلہ لے کر آپ کو استعمال کر رہا ہے، کوئی نماز کا مسئلہ لے کے آپ کو استعمال کر رہا ہے، کوئی جو ہے کہ داڑھی کا مسئلہ لے کے آپ کو استعمال کر رہا ہے. اور آپ جو ہے بخلا بھی جاتے ہیں، آپ غصے میں بھی آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ پروٹیسٹ کرو ان کے ساتھ، آپ نکل بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ پروٹیسٹ کرنے کے لیے. تو بہرحال بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے سوڈو انٹلیکچوئلس ہیں، ٹویٹر پر جا کے دیکھیں، رات بھر بیٹھ کر جو ہے یہ ٹویٹر اسپیسز پہ بات کرتے رہتے ہیں. لڑکیاں بھی رہتی ہیں 12 1 2 بجے راتوں میں بیٹھ کر آئی تھنک بات کرتے رہتے ہیں. یہ سارے سوڈو انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں. ان سے امت کیا آپ یہ بالکل امت کے خیر کا ان سے آپ امید مت رکھیے. یہ کبھی امت کے خیر کا نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ بالکل یہ ذہن میں رکھیے کہ لڑکی جو مسکان خان جو ہے، اس نے باتوں میں یہ کہہ دیا ٹی وی چینل پر کہ سی ایف آئی والوں نے اس کو بیکنگ کی. اب سوچنے والی بات ہے کہ انٹرمیڈیٹ کی 11th 12th کی لڑکیاں کورٹ تک جا رہی ہیں، گورنمنٹ کو چیلنج کر رہی ہیں.
भाई आम आदमी के बस की बात नहीं है ये, समझ में आ रही बात आप लोगों को? आम आदमी के बस की बात नहीं। अच्छे अच्छे लोग जो है कोर्ट जाने के लिए घबराते हैं, डरते हैं। यहाँ लड़कियां कोर्ट पहुंच गई, कहां से उनको मतलब ये सारी बूस्टिंग और सारा बैकिंग कहां से हुई? CFI वालों ने किया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आप 15% है और 85% को आप चैलेंज कर रहे हैं, आप ट्रिगर कर रहे हैं, फिर उधर से ट्रिगर होगा, इधर से ट्रिगर होगा, उधर से ट्रिगर होगा, एक विशेष साइकिल वहां से शुरू हो जाएगी। अब वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अब जो हमारी बहनें और जो हमारी औरतें जो खामोशी में सुकून के साथ जो पर्दा कर रही थी, अब उनको भी इस हीट का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। फलस्तीन का यही तो मसला है। फलस्तीन में जो बेचारे मासूम फलस्तीनी लोग हैं, वो हमास के ये गंदे वल्चर एक्टिविज्म का शिकार हो जाते हैं और भुगतते वो हैं, ठीक है। कश्मीर का भी यही हाल है। कश्मीरी माशाल्लाह बहुत संजीदा, बिल्कुल नरम मिजाज, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको जॉब्स चाहिए। बहुत सारे कश्मीरी हजरात जो है मुझे पेज पर मैसेज करके कहते हैं भाई कोई जॉब है तो बता देना। अच्छे लोग होते हैं, भुगतते हैं किस लिए है ये लोग? ये जमात इस्लामी और इनके नजरियात रखने वाले वल्चर एक्टिविस्ट की तरफ से ये लोग बेचारे मासूम लोग भुगतते हैं। और ये लोग कहाँ होते हैं? ये लोग मस्त अपनी दुनिया में होते हैं। यूसुफ करदावी देख लो, कतर में बैठा हुआ है, पूरी दुनिया को, मिडिल ईस्ट को आग लगाया, कतर में बैठा हुआ है। हमास वालों के बड़े बड़े विल्लास कतर के अंदर मौजूद है। तालिबान वाले, पूरे तालिबान में बेचारे अफगानिस्तान के गरीब लोग जो है वहां मर रहे हैं और तालिबानी कहाँ बैठे हैं? खतर के अंदर इनके विल्लास हैं। तो बताना ये चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये लोग जो है आपके इश्यूज, इनके लिए ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। ये कभी आपके इश्यूज को सॉल्व करना नहीं चाहते और होने भी नहीं देंगे। अगर आप चलिए आप सोच लें कि भाई एक स्ट्रेटेजिकली आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो भी आपको होने नहीं देंगे, करने ही नहीं देंगे। आपको प्रोटेस्ट कर देंगे, हंगामा कर देंगे, आपके बारे में उड़ा देंगे कि भाई ये जो है RSS से मिला हुआ है, ये BJP से मिला हुआ है। आपके बारे में उड़ा देंगे कि ये यहूदी का एजेंट है, ये जो है ना इजरायली है, ये ज़ायनिस्ट है। इस तरह से आपके बारे में उड़ा देंगे। इनका मीडिया तो इनके हाथ में है, लेफ्ट मीडिया तो काफी पावरफुल है। तो ये सब मिलकर आपका काम कर देंगे, ठीक है। तो ये इश्यूज को सॉल्व करने ही नहीं देंगे। तो अब अच्छा, एक और चीज आप गौर करिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह साइलेंटली सॉल्व हो सकते हैं। मैं मिसाल देता हूं आपको। मैं इंडिया में एक बहुत बड़ी IT जॉइंट में काम करता था। हमारा बहुत बड़ा कैंपस था वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो नमाज जो है, हम लोग जो फायर एग्जिट होता है वहां पर अक्सर हम लोग वहीं जाके नमाज पढ़ते थे। हम 2-3 थे मुसलमान, 2-3 ऐसे भी हमारे साथ मुसलमान थे जो नमाज पढ़ते ही नहीं थे, तो वो भी हमारे साथ आ जाते थे। जब उनको बोलते थे चलो भाई नमाज पढ़ने, तो पढ़ने आ जाते थे। चलो भाई जा रहे हैं तो हम भी पढ़ लेते हैं जाकर। अब हम पढ़ के निकलते तो लड़कियां वहां पर आ जाती थी। अब एक साहब आए, आने के बाद उन्होंने कहा कि अरे हम तो यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हमारा तो राइट है, हमको जो है प्रॉपरली मीटिंग रूम मिलना चाहिए। नई मीटिंग रूम के लिए हम लोग जाके बात करते हैं 4 से। अब उनको थोड़ा सा एक्टिविज्म करना था, पता नहीं वो अपनी जमात में क्या दिखाना चाह रहे थे। जो भी जमात के थे उनको पता नहीं क्या दिखाना था कि मैं जो है यहाँ के मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं इनकी नुमाइंदगी करता हूँ, ये करता हूँ, फला करता हूँ। तो बहरहाल वो साहब ने क्या किया, वो साहब ने कहा कि चलो HR से बात करते हैं। अब हम लोगों को थोड़ा सा लग रहा था भाई हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हैं सुकून से, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अब मीटिंग रूम जब बुक करेंगे तो जाहिर सी बात है सब वजू करके एक के बाद एक रूम में घुसेंगे, दिखेगा सबको। भाई ये नोटिस होने वाली चीज क्यों करना है हमको? तो वो साहब ने कहा नहीं हमारा राइट है, वेस्ट में देख लीजिए, वो वहां की कंपनियों में वजू खाने तक बना के देते हैं, हमारे पास क्या नमाज भी नहीं पढ़ सकते क्या हम? ऐसा नहीं हो सकता, चलो बात करते हैं। HR के पास गए। अब वो जब जा रहे थे, अब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ये बोलेंगे कि मैं आपके साथ नहीं आना चाहता। अब सब जा रहे हैं तो उनके साथ भी जाना पड़ता है। जब उनके साथ गए, जाने के बाद जो है HR से बात की तो HR ने बोला कि सॉरी, साइलेंट अच्छे हंसते हुए बोला कि नहीं सॉरी, हम आपको इस तरह से रूम नहीं दे सकते, मीटिंग रूम मुश्किल हो जाती है इस तरह से। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, ये हमारा राइट है, वो है, फला है। उसके बाद जो है फिर उसके बाद हायर मैनेजमेंट के पास गए। हायर मैनेजमेंट ने भी पोलाइटली बोल दिया कि नहीं कर सकते। उसके बाद फिर बात की उनसे, तो उन्होंने फिर ये बोला कि भाई देखिए आप पूछते हैं तो फिर दूसरी कम्युनिटी से, जैसे हिंदू कम्युनिटी है, ये लोग भी आएंगे, बोलेंगे पूजा करने के रूम दे दो। क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये लोग भी करते हैं, क्योंकि क्रिश्चियंस तो करते हैं, वैसे गिटार विटार लेके बैठते थे, हमको याद है अच्छा। तो क्रिश्चियंस भी फिर आकर बैठेंगे। असल में ये है कि हर कम्युनिटी वालों ने अपने अपने हिसाब से पूछ लिया था और वो कर रहे थे काम खामोशी से। मगर हमने बोला कि नहीं मीटिंग रूम चाहिए, मीटिंग रूम चाहिए। तो अब उन लोगों ने वो थोड़ा सा यानी एग्रेसिव होना शुरू हो गया, उनको चिड़ होने लग गई हम लोगों से। अब जो चीज हम खामोशी से कर रहे थे, नमाज जो है पढ़ रहे थे, वैसे उनको पता था। उन लोगों ने हमको बोला भी कि आप लोग वहां नमाज पढ़ते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पढ़ लो वहां पर। अब आप मीटिंग रूम में पूछ रहे हैं तो मसला हो जाएगा।
تو اب یہ صاحب جو ہے رکے نہیں وہاں پہ، ان کو میل کر رہے ہیں، ان کو میل کر رہے ہیں، خواہ مخواہ کے معاملہ پورا بگڑ گیا. اور ہمارا جو سٹیٹس مینجمنٹ کی نظر میں تھا، ایسے ہم لگنا شروع ہو گئے کہ ہر معاملے میں ہم شرارت کرتے ہیں، ہر معاملے میں ہم ضد کرتے ہیں، ہر معاملے میں اڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. سب جو ہے ایک طرف ہے، پوری دنیا ایک طرف ہے، ہم جو ہے ایک اپنی ضد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی انا اور اپنا ایک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عجیب مسئلہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا. تو اس واقعے سے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے ہمارے جو ایشوز ہیں، اس کو ہم سائلنٹلی اور سافٹلی ڈیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جتنی جماعتیں اور ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں مسلمانوں کے، ان کو بھی قوم کو دکھانا پڑتا ہے کہ ہم بھی چیلنجنگ وے میں بات کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سافٹ جا کے بات کریں گے، ہنس بول کے بات کریں گے، تو پھر ووٹ کہاں سے ملیں گے؟ ایک تو ووٹ نہیں ملیں گے، دوسرا یہ کہ قوم پھر ان کو کہے گی کہ بھائی یہ ڈھیلا آدمی ہے، ایک دم جو ہے نا ٹھنڈا آدمی ہے. اب ان کو بھی دکھانا پڑتا ہے یہ. تو لا محالہ قوم کے خاطر، لوگوں کے خاطر یہ لوگ بھی جو ہے نا بڑھ چڑھ کے کچھ بھی بول دیں گے. بھائی آپ ہیں مائنورٹی میں ہیں الحمدللہ، دوسری مائنورٹیز بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف مسلمان مائنورٹی ہیں، دوسری مائنورٹیز بھی ساتھ میں رہ رہی ہیں. کرسچین مائنورٹی ہے، سکھ مائنورٹی ہے، جین مائنورٹی ہے، کافی دوسری مائنورٹیز بھی ہے. مگر ان کو پرابلم نہیں ہو رہا ہے، ہم سے کیوں پرابلم ہو رہا ہے بھائی میجورٹی کو؟ اب یہ افسوس کے ساتھ یا پھر انفارچونیٹ سچویشن ہے. میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ ہماری ساری غلطی ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اسٹریٹجیکل لیڈرز نہیں ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو جو امیج بتایا گیا، ہمارے مولوی حضرات جو ہم کو امیج بتائے ہیں، غزوات، فتوحات، یہی بتائے ہیں کہ انویژنز ہوئے تھے اور جو ہے نا اس طرح سے مسلمان چلے جاتے تھے اور اٹیک کرتے تھے، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. مگر کبھی ہم کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرٹ آف پیس کیسا تھا، پیس ٹریٹیز کیسے کرتے تھے، تو بتا ہی نہیں ہم کو. یہودی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ مشرک کے بعد سب سے زیادہ نفرت یہودی کرتے ہیں، یہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کی جنگ میں آپ کے فوج میں شریک ہیں. بتاؤ، مخیرق جس کے بارے میں آتا ہے، مخیرق یہودی ربائی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو صحابہ شہید ہوئے اس میں سے ایک مخیرق بھی تھے جو یہودی ربائی تھے، اس کے ساتھ کچھ اور یہودی بھی مرے ہیں. تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ ایک کمیونٹی جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جو ہے شدت بھرے لوگ ہیں، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے کھڑے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرٹ آف پیس تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زبردست تھی. اس کے اوپر ہم لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا. اگر کوئی بتاتا ہے تو بولتے ہیں کہ یہ جو ہے ٹھنڈا آدمی ہے، اس کے پاس جذبہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز. دیکھیں، چانکیہ نیتی کا آپ نے نام سنا ہوگا. چانکیہ نیتی، لوگ جو ہے چانکیہ نیتی کا نام سنتے ہی پیچھڑ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تنتر منتر ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. چانکیہ نیتی ویسے تو اسٹریٹجیکل بک ہے، بزنس سکولز میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور وار سکولز میں بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے. چانکیہ نیتی کے بہت سارے پوائنٹس ہیں، 6 7 8 9 پوائنٹس ہیں، اچھے پوائنٹس ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اسٹریٹجیکل وہ لوگ کام کرتے ہیں. اس طرح سے آپ آرٹ آف وار کر کے سنزو کی بک ہے، اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہیں کہ کس طرح سے آپ کو اسٹریٹجیکلی اپنے مسائل کو لے کے چلنا پڑتا ہے، اور جب آپ مائنورٹی میں ہوتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، اور پھر جو ہے آپ کے سروائیول کو کیسے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. پرنس میکویلی کر کے ایک جو ہے پولیٹیکل اینالسٹ تھا بہت پرانے دور میں، اس نے ایک بک لکھی تھی. اس میں بھی یہ بات اس نے بتائی ہے کہ فرسٹ کمز سروائیول دین کمز آئیڈیالوجی، کہ پہلے آپ کا سروائیول ہے، اس کے بعد آپ کی آئیڈیالوجی آتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایمان کا سودا کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. یہ بات نہیں بتا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. یہ تو بھائی ہمارے جو لیڈر ہوتے ہیں، ہمارے جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، ہمارے جو ہم کو جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو کچھ خاص صلاحیت دی ہے. وہ لوگ اس چیز کو سمجھیں گے اور وہ لوگ اس چیز کو لے کے چلیں گے. کیسے جا کے بات کرنا ہے، کیا بات کرنا ہے، کس لیول سے بات کرنا ہے، وہ لوگ بہتر جانتے ہیں. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بھائی آپ ایمان کا سودا کر لو، مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آپ کے فنڈامنٹلز، دین کے فنڈامنٹلز کو عمل کرتے ہوئے بھی آپ جو ہے کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. یہودی کمیونٹی کو دیکھ لیجئے، وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں، ان کی عورتیں بھی حجاب کرتی ہیں، اور جو ہے ان کی عورتیں حجاب تو بھائی برقع تک پہنتی ہیں. ٹھیک ہے. جو خسیدی جوس ہیں ان کا آپ دیکھ لیجئے، یہ لوگ جو ہے پراپرلی برقع کرتے ہیں، اور پھر کوشر ان کا فوڈ ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ان کو ٹارگٹ کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دنیا میں جو ہے کافر کے لیے جنت ہے. ابے بھائی، دنیا میں کافر کے لیے جنت ہے تو اس کی چالاکی، اس کی کیس اسٹڈی بھی تو دیکھو، وہ کیسے چالاکی کے ساتھ جو ہے سروائیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہودیوں کے پاس بھی عجیب غریب قسم کی باتیں وہ لوگ بھی کرتے ہیں، مگر کوئی ان کو اچھالتا نہیں ہے. کیوں نہیں اچھالتا؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہے
آج سے نہیں زمانے سے یہ لوگ آؤٹ ریچ کرتے آئے ہیں، الگ الگ کمیونٹیز کے ساتھ یہ لوگ آؤٹ ریچ کرتے ہیں، لابینگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ حجاب کے مسئلے کو لے کر اب جو مسائل بگڑتے جا رہے ہیں. اب تو یہ ہو گیا ہے کہ اسکولوں میں انٹرنس پہ برقع اتارنے کی تک نوبت آ گئی. اور اللہ محفوظ رکھے یہ ذلت جو ہم کو جھیلنی پڑ رہی ہے، اللہ محفوظ رکھے کہ آگے ایسی ذلت نہ جھیلنی پڑے. اللہ نہ کرے کہ ایئرپورٹوں پہ اتارنے کی نوبت آ جائے کہ بھئی ایئرپورٹ پہ اتارو پھر اس کے بعد اسکین کریں گے. دیکھیے بھائی، یہ ایک کامن سی لاجک ہے، سوچنے والی بات ہے. آپ ہیں 15%، اچھی آبادی الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے کہ کم ہے. آزادی کے ٹائم جو ہے 9.8 تھے، اب 15% ہو گئے ہیں الحمدللہ. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جینوسائیڈ ہونے والا ہے مسلمان. کون سا جینوسائیڈ بھائی؟ ابھی تو 15.5 ہو گئے ہیں 9.8 سے. تو یہ لوگ جو ہے ڈرا کے جو ہے پھر اپنی سیاست چلاتے ہیں لوگ، اور مسلمان ہیں بے وقوف، ڈر بھی جاتے ہیں ایسی باتیں سن کر. بہرحال میں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان 15% ہیں اور میجورٹی وہ لوگ کی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ایک چیلنجنگ ٹون میں بات کریں گے تو وہ بھی اس کو چیلنج میں لیں گے، اور پھر وہ بھی بتائیں گے کہ بھئی ہم میجورٹی میں ہیں تو ہم ہمارا چلا کے رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو کامن سی بات ہے. لاجیکلی ریشنلی سوچئے. کالج اگر آپ کا ہے، اسکول آپ کا ہے، اگر آپ کا اسکول یا کالج جو ہے مسلم مینجمنٹ وہاں پر ہے، وہاں پر ایک کرسچن لڑکی آتی ہے، نان مسلم لڑکی آتی ہے، اسکرٹ پہن کے جو ہے وہاں پہ وہ گھومتی ہے، چھوٹی سی بکینی پہن کے گھومتی ہے، آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کر سکتے. بھائی سعودی عرب میں، جدہ میں اور ریاض میں، جو حرم سے کافی کلومیٹر دور ہے، یہاں پر 1-2 کانسرٹ ہو گئے تو لوگوں نے بوال مچا دیا. بھائی یہاں پہ انگریز آ کے اپنا کلچر کیسے دکھا سک رہے ہیں، کیسا اس کا پردرشن کر سک رہے ہیں. یہ ہونا نہیں چاہیے یہاں پہ. کیوں برداشت نہیں ہو رہا ہے لوگوں کو؟ اس لیے برداشت نہیں ہو رہا ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے کلچر کو کڈنیپ یا ہائی جیک کر رہے ہیں. یہ ہماری سنسکرتی، ہمارا کلچر ہے، پردہ، حجاب. یہاں پر انگریز آ کر کانسرٹ کر رہے ہیں تو لوگوں کو غصہ آ رہا ہے. تو یہ مینٹالٹی، یہ لاجک آپ سمجھنے کی کوشش کریے کہ سملر کائنڈ آف تھاٹ پروسیس ان کا بھی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے. وہ سپر نیچرل ہیومن بینگز نہیں ہے، یا پھر وہ جو ہے آسمان سے اترے ہوئے کوئی الگ قوم نہیں ہے. وہ بھی آپ کی طرح، ہماری طرح انسان ہے. وہ بھی اسی طرح سے سوچتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم، اکھنڈ بھارت میں ہم ہزاروں سالوں سے رہتے آئے ہیں. اب یہ مسلمان جو ہے ہم کو تھریٹن کر رہے ہیں اور اپنا کلچر ہمارے اوپر جو ہے تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس کو پھر چیلنج لیں گے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کالج میں ہندو مینجمنٹ ہے اور ان لوگوں نے یہ رول بنا دیا ہے، اب وہ لڑکی نے کہا یا پھر کسی اور نے کہا کہ کالج کے فارم میں تک یہ چیز موجود تھی کہ آپ نہیں پہن سکتے. جب آپ کو پتا ہے نہیں پہن سکتے، پھر اچانک آپ نے یہ شروع کر دیا مسئلہ. چلو آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی یہ لوگ پہننے نہیں دے رہے ہیں، تو آپ جو ہے اس کا آلٹرنیٹ نکالیے، مینجمنٹ سے بات کریے. ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. آپ جو ہے سائلنٹلی، سافٹلی، کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے خاموشی کے ساتھ آپ جو ہے اس مسئلے کو حل کریے. نہیں، لوگ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے، آپ جب آپ واقعی میں مسلمانوں کے لیے، قوم کے لیے کچھ بھلا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اجر کی نیت اللہ سے رکھ کے خاموشی کے ساتھ کام کریے. اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے، سب کے لیے فائدہ ہے. مگر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا ایکٹیویزم دکھانے جا کر اور اپنا کیا کہتے ہیں اپنی بڑائی بتانے جا کر یہ سب ہنگامے کرتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان خود کا بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ جو ہے نا حاکم کے معاملے میں، رولر کے معاملے میں جلد بازی کرتے ہو، اس لیے اور اگر تم صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل حل کر دیتا. کیا بولا حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم صبر کرتے حاکم کے معاملے میں تو اللہ تمہارے مسائل کو حل کر دیتا، مگر تم جلد بازی کر کے تلوار اٹھا لیتے ہو تو اللہ تم کو تلوار کے حوالے کر دیتا ہے. کتنی بڑی بات کہی انہوں نے. اسی لیے جو کلاسیکل سکالرز ہیں مسلمانوں کے، خاص طور پہ سعودی عرب کے بھی جو کبار جس کو کہا جاتا ہے، جن کو ساری دنیا مانتی ہے، یہ لوگ یہی بولتے ہیں کہ پروٹیسٹ بھائی مت کریے. پروٹیسٹ میں خیر نہیں ہے. پروٹیسٹ، ڈیمونسٹریشنز، اس چیز میں خیر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے خیر. اب دیکھیے، آپ کے سامنے ایگزامپل موجود ہے، سیریا، مصر کا ایگزامپل آپ کے سامنے. اب آپ اس ماڈل کو فالو کرنے جائیں گے تو بھائی دیکھیے، نقصان کے علاوہ فائدہ تو ہونے والا نہیں ہے آپ کو. یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیجئے. اچھا، حسن البصری سے یاد آیا کہ حسن البصری کے پاس جو ہے بعض لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ جو خوارج لوگ ہیں یہ زبردست جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں حاکم سے. تو حسن البصری نے کہا کہ یہ اصل میں مال کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ مال کے لیے، پیسے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں.
تو لوگوں نے بولا کہ بھائی ظاہراً تو ہم کو ایسے نظر آ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ جب تک لڑ رہے ہیں حاکم سے، جب تک ان کی جو ڈھال ہے، ان کی تلوار ہے، ٹوٹ نہیں جاتی، یعنی مرے دم تک یہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ تو حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے سوال کیا، کیا تمہارا حاکم تم کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، عبادت کرنے سے روکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر ان کی جو لڑائی ہے حاکم سے، یہ اللہ کے لیے یا پھر مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ جو حاکم ہے جیسا بھی ہے، یہ ان کے اور پاور کے بیچ میں، ان کے اور مال کے بیچ میں ڈھال بنا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ اس سے اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو مال چاہیے اور پاور چاہیے۔ یہی چیز ہے یہ کمیونسٹ، لیفٹسٹ اور یہ جتنے لوگ ہیں، سی ایف آئی، پی ایف آئی، ایس ڈی پی آئی، جتنے لوگ ہیں، یہ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، مال، پاور، اتھارٹی، گورنمنٹ۔ اور یہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں، آپ کے ایموشنز کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیجئے، میری 2022 میں بات کہہ رہا ہوں میں، لکھ کے رکھیے میری بات کو آپ، یہ آپ کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کے ایشوز کا استعمال کر رہے ہیں۔ کل پی ایف آئی کے جو انیس ہے، اس کا میں نے ٹویٹ دیکھا، اس نے کیا لکھا کہ علماء جو ہے سامنے نہیں آ رہے ہیں، علماء ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح سے اس نے کچھ لکھا۔ میں نے بھی اس کو ری ٹویٹ کر کے کہا، گند یہ مچاتے ہیں اور ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ علماء آ کر جو ہے نا ان کا ساتھ دیں، یہ چاہتے ہیں کہ علماء ان کا ساتھ دیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی ٹویٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے مسلمان، اتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، سعودی عرب کیوں نہیں آ رہا ہے، سعودی یو اے ای کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیوں آئیں گے بھائی، کیوں آئیں گے؟ سعودی کی آبادی 38 ملین ہے، تمہاری آبادی 250 ملین ہے، زیادہ ہے بھائی۔ تمہارے مسئلے تم دیکھو، یہ تمہارے اور تمہارے گورنمنٹ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ تو تم کو اتنا شعور ہونا چاہیے، اتنی عقل ہونی چاہیے کہ تمہارے پاس ایک پراپر لیڈرشپ ہو، تمہارے پاس ایک اسٹریٹجیکل لیڈرشپ ہو، یہ ہاں ہو کرنے والے لیڈر نہیں، بلکہ ایک پراپر سنجیدہ لیڈرز ہوں جو مسلمانوں کے مسائل کو حل کریں۔ 250 ملین مسلمان ہیں اور 38 ملین سعودی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ آ کر جو ہے نا تمہارے پھڈے میں یا تم نے جو رائتا پھیلایا ہے اس رائتے کو صاف کریں۔ کیوں کریں گے بھائی، کیوں کریں گے؟ وہ ان کے مسئلے الگ ہیں، وہ اپنا مسئلہ دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی عورتیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ میں کہاں جا رہی ہیں۔ اور چار لیڈیز پرسوں جو ہے ان کی سعودی کی جو لیڈیز ہیں، 4 نیوم میں انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انہوں نے ایوارڈ لیا ہے۔ کئی ایسی عورتیں ہیں جو ماشاءاللہ سائنس میں ترقی کر رہی ہیں۔ یو اے ای میں جا کے دیکھیے، عورتیں جو ہے ماشاءاللہ مارس میں جا رہی ہیں اور جو ہے ناسا میں جا رہی ہیں۔ تو یہ لیڈرشپ کے اوپر ہے سارا۔ اب آپ یہ جو بیوہ رونا روئیں گے صبح شام کہ بھائی ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آتا، کوئی وہ نہیں آتا، یہ تمہارا پرابلم ہے، تمہاری لیڈرشپ کا پرابلم ہے۔ تو تم دیکھو سعودی یو اے ای کیوں آئے گا بھائی تمہارے لیے؟ وہ بہت سے بہت یہی کہیں گے کہ بھائی آپ مسلمانوں کے حق دیجئے، بس یہی کہیں گے۔ اب کیا کریں گے؟ کیا وہ سینکشن لگا دیں گے انڈیا کے اوپر؟ انڈیا کے اوپر سینکشن لگائیں گے تو بھائی مسلمانوں کے بھی واندے ہو جائیں گے۔ لکھ کے دے رہا ہوں میں بات یہ، کیونکہ میجورٹی جو مسلمان ہیں وہ جو ریمیٹنسز کرتے ہیں انڈیا کو، وہ میجورٹی آف ایکسپیٹس جو ہیں جو ریمیٹنسز کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں کی اکانومی خراب ہوگی۔ اگر سعودی یو اے ای انڈیا کو کچھ بولتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وائلیشن ہو جائے گا، انٹرنیشنل پیس ٹریٹی کا وائلیشن ہوگا، کیونکہ انٹرنل میٹرز میں مداخلت کرنے کا۔ اگر وائلیشن ہوگا تو پھر معاملہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم ہو جائیں گے۔ ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم ہو جائیں گے تو بھائی جب سعودی اور کینیڈا میں ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم ہو گئے تھے تو پیشنٹوں کو تک ایک ہاسپٹل سے، کینیڈا کے ہاسپٹل سے یو ایس کے ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑا۔ اتنا خطرناک ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈپلومیٹک ریلیشن ختم ہوں گے تو بھائی اب عمرہ حج کو کہاں سے آ سکتے نہیں آ سکتے۔ یہاں پہ جو ہماری طرح کئی ایکسپرٹس جو ہے نا الحمدللہ رہ رہے ہیں، یہاں پہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ، ان سب کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو چیزیں جو ہے نا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی۔ تمہارے سوچنے اور تمہارے بولنے اور تمہارے بکنے سے پولیٹیکل ڈیسیشنز نہیں لیے جاتے۔ اگر اتنی عقل تمہاری ہوتی تو تمہارا مسئلہ پہلے تم ہی حل کر لیتے۔ 250 ملین رہ کے آج تک کچھ نہیں کر سکے اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگ آ کے تمہارا پھیلا ہوا رہتا صاف کریں، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی، دیکھیے آپ کے سامنے لے کر آیا تھا۔ آخر میں 2-3 پوائنٹس بول کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بھائی ہمارے جو مسلمانوں کے مسائل ہیں اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ابھی یہ جو حجاب کا مسئلہ ہو گیا، اب ہو سکتا ہے آگے اور بھی مسئلے اس طرح سے اٹھ کے آئیں، تو اس کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں؟ میری ایک ناقص رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پسند آئے، نہ پسند آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے، آپ کو اللہ پر مکمل توکل کرنا ہوگا اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہوگا۔ یہ آپ بات میری لکھ کے رکھ لیجیے۔ جب تک آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے کوئی مدد آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نور میں کہا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور عمل صالح کرو، اللہ تعالیٰ تم کو حکومت دے گا، ٹھیک ہے۔ مگر انبیاء جو آئے تھے یہ حکومت لانے کے لیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جماعت اسلامی کی ٹویسٹڈ اور ڈیوینٹ آئیڈیالوجی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء جو ہے حکومت قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ نہیں، خلافت لانے کے لیے نہیں آئے تھے انبیاء۔
انبیاء کا مقصد اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بلاتے تھے, ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلاتے تھے. یہ انبیاء کا مقصد تھا. ٹھیک ہے, تو پہلے آپ انبیاء کے منہج کو اپناؤ. سب سے پہلی چیز جو رسول اللہ کا منہج تھا, جو انبیاء کا منہج تھا, وہ اپناؤ. وہ ایکسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے یا پھر پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشنز کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. پہلے ان کا منہج اپناؤ. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو اسلامسٹ جسے بولتے ہیں یا اخوانی جسے بولتے ہیں, تحریکی جسے بولتے ہیں, ان کو آپ کنارے کرو. ان کو آپ جو ہے ایک ہاتھ کی دوری پر رکھو. ان کو آپ کے سیاسی مسائل اور آپ کے اکیڈمکس, ان دونوں چیزوں سے دور رکھو. یہ سوڈو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں, گوگل پر کچھ بھی بکواس پڑھ کر آ کر ایسے بات کریں گے جیسے بہت بڑے انٹلیکچوئل ہے. آپ کو لگے گا کہ بھئی آپ کے ریپرزینٹیٹیو یا انٹلیکچوئلز ہیں, آپ ان کو آگے بڑھا دیں گے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اخوانی, جماعت اسلامی, تحریکی, پی ایف آئی, سی ایف آئی, جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں, ان سب کو آپ کنارے کرو. آپ کے ریپرزینٹیٹیو بننے مت دو. ان کو بڑا مطلب ان کو شوق ہوتا ہے ریپرزینٹیٹیو بننے کا آپ کے. ان کو سائیڈ میں کرو. پہلے آپ کے اسکولوں میں, یہ پہلے اسکولوں کو اور اکیڈمک انسٹیٹیوشنز کو یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں. جیسے سعودی عرب میں انہوں نے کیا تھا, جب ان کو مارا جا رہا تھا ایجپٹ سے, جدہ میں ان کو پناہ دی, تو اکیڈمک انسٹیٹیوشنز کو انہوں نے سب سے پہلے قبضہ کیا, مدارس اور جو یونیورسٹیز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایسی نسل تیار کی کہ جنہوں نے ان کو پناہ دی انہی کے خلاف بھڑکا دیں گے. جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں لات مار دیں گے. تو یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. تو ان کو پہلے یونیورسٹیز اور اکیڈمک انسٹیٹیوشن سے باہر نکالو. دوسری چیز, آپ ان کے باتوں میں آ کے اپنا جو حلال کا مال ہے ان کے حرام کے کاموں میں مت دو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے سیلف وکٹیمائزیشن سے نکلیے. آپ سیلف وکٹیمائزیشن یعنی کہ کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں تو اپنے اوپر لے رہے ہیں. میں مسلمان ہوں اس لیے ہو رہا ہے, میری داڑھی ہے اس لیے ہو رہا ہے, میں حجاب کر رہی ہوں اس لیے ہو رہا ہے. ہر چیز کو اپنے یعنی میں مسلمان ہوں اس لیے میرے ساتھ ہو رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں. بھائی تمہارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے تبھی فیل ہوئے. نہیں, کیا بولیں گے, میں مسلمان ہوں اس لیے فیل ہوا. تو اپنی کمزوریوں کو اور اپنی بزدلی کو اور اپنی کیا کہتے ہیں انیفیشنسی کو چھپانے کے لیے وکٹم کارڈ کھیلنا بند کرو. یہ پہلے آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو کیا ہے کہ آپٹیمسٹک اور مثبت سوچ لے کے آپ کو چلنا پڑے گا. یہ واویلے اور رونے سے کچھ نہیں ہے. اور علماء نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ مسلمانوں کے گھاؤ جو ہے, وونڈز جو ہوتے ہیں, ڈونٹ شو دا وونڈز آف مسلمز ٹو دا ورلڈ, کہ آپ دنیا کو مسلمانوں کے گھاؤ مت دکھاؤ, آپ مسلمانوں کو کمزور مت دکھاؤ. ٹھیک ہے, یہ پہلے بند کریے. آپ یہ جو آتا ہے واٹس ایپ پر, ٹویٹر پر آتے ہی فوری شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بھائی یہ جو اوپریسڈ ہیں ہم, یہ ہیں مظلوم ہیں, یہ پہلے مظلومیت کا رونا بند کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیے ماشاءاللہ, جیسے میں نے آپ کے سامنے ایگزامپل دیا تھا سعودی کا, یو اے ای کا پاسپورٹ جو ہے دنیا میں کافی پاورفل پاسپورٹ ہے. سعودی ہے ماشاءاللہ, جو کہاں جانا ہے دیکھیے لوگ. کبھی آپ نے دیکھا کہ سعودی کے جو کراؤن پرنس ہے یا پھر یو اے ای کے کراؤن پرنس ہیں MBZ, انہوں نے کبھی یہ رویا یا واویلا مچایا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے؟ وقت نہیں. پازیٹیو رہتے ہیں, آپٹیمسٹک بات کرتے ہیں, اپنی قوم کو آگے لے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. جب یہ لوگ بھی پاورفل ہوں گے انشاءاللہ تو اس کا ایفیکٹ پوری دنیا میں پڑے گا. تو ایسا کچھ آپ سوچئے, ایسا کچھ کریے, آپٹیمسٹک رہیے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ اپنے ایجوکیشن پر اور اکانومی پر آپ فوکس کریے. اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ علماء کے ساتھ صحیح علم حاصل کرتے رہیے. اگر آپ یہ کریں گے, اب یہی تو چیز ہے جو اخوانیوں کو کھٹکتی ہے, تحریکیوں کو اور جماعت اسلامی کو کھٹکتی ہے. جماعت اسلامی اور تحریکیوں کا سب سے پہلا اٹیک جو ہوتا ہے وہ جو ہے علماء کے اوپر ہی ہوتا ہے. علماء کے بارے میں کہیں گے علماء بکے ہوئے ہیں, علماء چور ہیں, علماء حکومت کے ہیں, علماء غدار ہیں, علماء کو کرنٹ افیئرز پتہ نہیں ہوتے. اس طرح سے سب سے پہلے لوگ کیا کریں گے, علماء کے اوپر جو ہے اسپیکولیشنز اٹھائیں گے. کیوں اٹھائیں گے بھائی؟ کیونکہ آپ جب علماء سے کٹ جاؤ گے تو پھر آپ بھالو بن جاؤ گے. آپ جب بھالو بن جاؤ گے تو آپ کو جیسے نچانا ہے یہ لوگ ویسے نچائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے نچانا ہے یہ لوگ ویسے آپ کو نچائیں گے. تو لہٰذا ان کا سب سے بڑا خوف ہوتا ہے وہ ہے صحیح منہج اور صحیح علم. ٹھیک ہے, اس کو آپ فروغ دیجئے, اس کو پھیلائیے, اور صحیح سنجیدہ علماء جو ہوتے ہیں ان کو آپ پروموٹ کریے. جیسے ابو زید ضمیر صاحب ہو گئے, ابو رضوان محمدی صاحب ہو گئے, اس طرح سے, اور جو کبار میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, شیخ ربیع ہو گئے, اس طرح سے جو اچھے علماء, جو کبار علماء ہیں, شیخ وصی اللہ عباس ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ پروموٹ کریے اور علماء کے ساتھ مل کر, جس بھی جماعت کے آپ ہیں,
آپ علماء کے ساتھ مل کے رہیے، کیونکہ جس ملک میں آپ کے لیڈر نہیں ہے اس ملک میں آپ کے لیڈر آپ کے علماء ہوتے ہیں۔ اسی بات سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔